अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया। सरकारी हैसियत में किसी भी गैर मजाज शख्स को हसास मालूमात अफशा करने पर 5 साल तक सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के मफाद के ख़िलाफ़ मालूमात अफशा करने वाले शख्स को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सेंसिटिव अपॉइंटमेंट से रिटायर होने वाले शख्स 5 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई भी सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट, इस्तीफ़े या बरतरफी के बाद 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस शख्स को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने वाले और नफ़रत का बयानिया सोशल मीडिया पर फैलाने वाले को 2 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस आर्मी एक्ट के बारे में जो तरमीमी बिल है उसके बारे में क्या सोचते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। राना साहब, आज सेनेट ने एक बिल पास किया जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा जो मुल्क के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो अगर कहीं उसको हाईलाइट कर देता है या ओपन कर देता है तो उसके लिए, ख़ास तौर पे मिलिट्री के, तो उसके लिए 5 साल कैद की सज़ा होगी। और ये वाली इंफॉर्मेशन ये वाला जो बिल है वो तमाम शहरियों पे लागू होगा, खा वो फौजी हो या सिविलियन हो। तो ये एक अहम बिल था। इस बिल के ऊपर रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट से वॉकआउट भी किया, लेकिन इसको सेनेट ने पास कर दिया। अब अगर तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खाइन जिसे कहते हैं, गद्दार जिसे कहते हैं, उसकी सज़ा मौत होती है, उसका सर उतार दिया जाता है। क्या ये खाइन की डेफिनेशन में आता है पॉइंट या नहीं आता इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी होता है और फिर भी वैसी इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो इसलिए काफ़ी अहम और सेंसिटिव पॉइंट है और इस पे मेरा ख्याल बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन की भी ज़रूरत होनी चाहिए। और जो बंदा मुल्क के राज को ख्वाहिश करे उसको ऑफ कोर्स माफ़ी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन शहरियों से नरमी भी बरतनी चाहिए। और बहुत कम होता है कि बहुत थोड़े सिविलियन हैं जो आर्मी से रिलेटेड जॉब करते हैं, लेकिन होते भी हैं और वो ऐसी लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन का बायस भी बनते हैं। तो ये अहम मुल्क की कह लें पॉइंट है जिसके ऊपर केयरफुल कंसिडरेशन भी होनी चाहिए और हर बंदे को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी भी गैर मुल्की से वो किसी सिचुएशन में भी बात कर रहा है तो वो ये देख के करे कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। तो ये मेरा ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ तक कानून की बात है तो उसमें भी जहाँ तक हो सके नरमी बरतनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। जी राना साहब, इस पर राना साहब आप भी बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये आपका ज़्यादा बड़ा एरिया है, या इसको कैसे आर्मी में कंसिडर किया जाता है, लिया जाता है। जी राना साहब। जी अहमद, मेरा फिक्स सैंडविच आ गया, इसको मैं बाद में इसके साथ इंसाफ करूँगा। आपने बात की कि मैं भी कुछ बात करूं, मैं कंक्लूजन में ज़रूर इस पर कुछ बात करूंगा। रज़ा रब्बानी साहब ने इस तरमीमी बिल का बाइकआउट किया, मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि रब्बानी साहब किसी भी ऐसी एक्टिविटी से परहेज़ करते हैं जिसमें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम आ सकता अंदेशा हो। पीटीआई के अली मोहम्मद खान साहब को मर्दान जेल में थे, उन्हें आज पेशावर हाई कोर्ट ने आज़ाद कर दिया।
ان کی 8 دفعہ ضمانت ہوئی اور دوبارہ گرفتار کر لیے گئے. آج عمران خان صاحب نے علی محمد خان کو خراج تحسین پیش کیا. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میرے پاکستانیوں، آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا. اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا. اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا. اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے. وہ بھی، اس کو بھی بیل مل گئی ہے. وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. 9 مئی کو جو مجھے کوشش کی تھی 30 میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے جب میں جیل میں تھا. ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے. غیر قانونی آئینی طور پہ مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح. جی احمد شہریار آفریدی صاحب کی بھی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت ہو گئی، مگر انہیں چھوڑا نہیں گیا کیونکہ ان پر ابھی مزید کچھ کیسز باقی ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے آج شہباز گل صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا. ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں. عدالت نے کہا کہ جناب وہ تو کتنے کو بیمار ہیں، وہ تو مسلسل غیر حاضر ہیں. تو وکیل نے دوبارہ کہا کہ جناب ان کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ ان کی شدید علالت ہے. ماضی کے جھروکوں سے آپ کو ایک شہباز گل صاحب کا ایک کلپ دکھاتا ہوں. میں گلاں دا پوتا ہے، ناگراں دا رہن والا جٹ ہے، اسماعیل گل دا پوترا ہے. اے امبرسر تو اٹھے سا سی 7 پنڈ سن ساڈے تے اوتھے ڈجکوٹ فیصلہ آباد جا کے 7 دے 7 پنڈ بیٹھے نے. اے جڈی تہاڈی پوری سلطنت ہے نا، میرے 7 پنڈ آ گئے تے رڑ جانی ہے. اس لئی تسی میرے تے سیاہی سٹو، تسی اپنے کالے کرتوتاں دی کوئی شے بھی میرے تے سٹو. جٹ دا پوت ہے، تہاڈی منجی پیڑھی اتھوں تک ٹھوکاں گا کہ تہاڈیاں نسلاں یاد رکھیں. اور صفدر دی بڈھی مریم نو میرا اج پیغام ہے، وہ جڑا یتیم 1500 روپیے مہینے تے رکھیا ہویا ہے، وہ دی رن مریم نو میرا اج پیغام ہے. اگلی واری یہو جی تھکی ہوئی حرکت کیتی تے میں اوتھے تہاڈے گھر دے سامنے آ کے پریس کانفرنس کراں گا اور تہاڈے گھروں ہی پانی بھر کے اپنا منہ دھواں گا. میرا قصور اج دا یہ کہ مینوں معزز عدالت نے سدیا کہ میں تہاڈے طرح میری کمر چ درد نہیں ہوئی. ایسیاں بھڑیاں کمراں نے تہاڈیاں کہ جس ویلے عدالتاں ستیم کا جو لیڈر ہے وہ ہے جو ملک کو گندی گالیاں دیتا ہے. علی محمد اور شہریار آفریدی بیسیکلی نقص امن کے کیسز تھے ان کے اوپر. بہرحال علی محمد صاحب کی آزادی کیا پی ٹی آئی کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی، کیا ان کے لیے آگے آسانیاں ہوں گی یا کیا ہوگا؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. جی احمد. جی جان صاحب، علی محمد خان جو وزیر رہے، وزیر داخلہ، وزیر مملکت برائے داخلہ تھے شاید پی ٹی آئی کے دور میں، ان کو آج جیل سے رہائی ملی کوئی 58-60 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کے پہلے آدمی ہوں گے جو ان کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی چھوڑا گیا تھا، لیکن ان کی گرفتاری 9 مئی سے پہلے کی تھی. وہ 9 مئی کے واقعات میں کہیں نظر نہیں آئے. تو اب دیکھنا یہ ہے سچویشن کہ باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. خان صاحب کو تو بہت زیادہ کوئی ریلیف ملنے کا چانس نہیں ہے، کیسز بھی ان پہ خلاف اچھے خاصے ہیں، اور جو پی ٹی آئی لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ تو گئے، لیکن جو ہیں بھی تو وہ بھی جو ہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے، کوئی سامنے نہیں آ رہا، جسے ہم کہہ لیں کہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی بھی بیان بھی نہیں دے رہا. ٹی وی پہ آنا تو دور کی بات ہے. کچھ لائرز بچے ہیں، وہی آ کے ٹی وی پہ کسی نہ کسی طریقے سے، یا میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت میں 2% کے قریب لوگ ہوں گے، گنے چنے 2-4 لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں. ادروائز اس وقت پی ٹی آئی کی حمایت میں کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. ایون خان صاحب بھی کسی فورم پہ نہیں آ رہے، سوشل میڈیا کے فورم پہ وہ ضرور ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ اہم
ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کا پہلا آدمی جو ہے جیل سے چھوٹا ہے. باقی چھوٹتے ہیں کہ نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو چھوڑا یا پکڑا گیا ہے اس کے اوپر جینوئن کیسز کتنے ہیں. چلیں سیاسی یا پولیٹیکل کیسز تو اپنی جگہ پہ ہیں، جیسے پرویز الہی صاحب کی نظر بندی ہے، باقی چیزیں، لیکن جو کہہ لیں کہ اوریجنل کیسز ہیں اور واقعی کرپشن کے کیسز ہیں تو ان سے چھوٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ کو بڑا لمبا چوڑا لیوے ملے جیسے شریف فیملی کو اس وقت ملا ہے، سارے کیسز سے فارغ، شہباز شریف صاحب کی بھی ساری فیملی فارغ، نواز شریف صاحب کی بھی ساری فیملی فارغ. تو اگر تو ایسی سچویشن ہے کہ ان کو بلینکٹ قسم کی چھٹی مل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کہہ لیں کہ واقعی جینوئن کیسز ہو تو پھر چھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے، عدالت چھوڑتی نہیں. جی رانا صاحب. احمد، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی انٹرنل رفٹس چل رہی ہیں، کچھ لائکس اور ڈس لائکس کا ایشو چل رہا ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ رانا صاحب پتہ یہ چلا، بڑی مکسی اطلاعات ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، واضح نہیں ہوتا، لیکن کچھ پتہ یہ چلا، آج ایک اڑتی خبر آئی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ایز اے وزیر اعظم وہ خود شہباز شریف صاحب نے فلوٹ کروایا تھا. اور وہ فلوٹ اس لیے کروایا تھا کہ وہ پسند نہیں کرتے اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ وزیر اعظم بنے انٹرم. تو ان کا نام دے کے ایک نیا نام، ایک نیا ایسا نام دے کے اس کے اوپر بیانات دلوانا اور پھر پیپل پارٹی کی طرف سے مخالفانہ بیان آنا، یہ بڑی کھلم کھلا سی بات ہوگی. تو نام انہوں نے اس لیے دلوایا کہ وہ پسند نہیں کرتے اسحاق ڈار صاحب کو، وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام آئے اور خود بخود ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی حمایت اور مخالفت ہے. تو جب نام آیا اور کھل کے مخالفت ہو گئی تو فوراً نام واپس لے لیا گیا. لیکن بہت سارے حلقے یہ بھی کہتے رہے کہ نہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اکانومی چلانے والا بندہ ہو، یا تو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہو سکتے ہیں یا ڈار صاحب ہو سکتے ہیں، اور انٹرم گورنمنٹ کو وسیع اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے. تو یہ بھی چیز سچویشن ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ ان کو 2 سال بھی دے دیے جائیں گے. لیکن وہ کس حد تک صداقت ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اہم خبر تھی کہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ خبر لیک کروائی اور لیک کروا کے ریئیکشن دیکھا کہ کیا آتا ہے، وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے. نمبر ایک. نمبر دو، اب انٹرم گورنمنٹس کے آنے کا آج بھی خواجہ اسد صاحب نے اعلان کیا کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر انٹرم جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں اور پرائم منسٹر ہوں گے ان کے نام آ جائیں گے. پھر پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ بنائیں گے، اس طرح چیف منسٹر بھی اپنی کیبنٹ بنائیں گے. اسی طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ وہ بھی 10 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو اسمبلی اپنی تحلیل کر دیں گے تاکہ الیکشن کمیشن کے لیے آسانی ہو کہ وہ پھر اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ الیکشن کروا سکیں. اب تقریباً آخری 2 ہفتے سے بھی کم کر رانا صاحب ٹائم تقریباً آج 28 ہو گئی ہے، 28 29 30 31 3 دن یہ اور 11 دن بچے ہیں گورنمنٹ کے پاس. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، کن ناموں پہ یہ پھر پورا اترتے ہیں اور کن ناموں کو فائنل کر کے پھر آگے چلتے ہیں. تو وقت اب قریب ہے، اور ساتھ ساتھ 2 ممالک جس میں چین، سعودی عرب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ایسے موقع پہ جب پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھا نہ صرف مدد کی بلکہ اچھی خاصی چائنا نے تو $8 بلین کے لون تقریباً رول بیک کر دیے. سعودی عربیہ نے بھی اچھی خاصی کوئی 10-12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے وعدے کی، تو اس پہ کام بھی شروع ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ کافی اہم ہوگی، سیاست کی نظر نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں. اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، پاکستان کو 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر میں بہت بری طرح نقصان پہنچا ہے، اور اس میں انڈیا نے برطانیہ اور کینیڈا میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے خلاف ایک بہت تگڑی کمپین چلائی اور بڑی سکسیسفل کمپین چلائی، اور پچھلے 1.5 سال میں ان کو بہت کامیابیاں ہوئیں. پاکستان آرمی اس کو ٹیکل کرنے میں میرے نزدیک ناکام رہی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی غیر جمہوری سوچ اور اپروچ نے انڈیا کی بھی خوب مدد کی. پی ٹی آئی کی اپنی فرسٹ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بقول 30 سے 35 ہزار ینگ آئی ٹی کے بچے ہائر کیے گئے اور ایک مخصوص بیانیہ چلایا گیا جس کا رزلٹ آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھ لیا. 9 مئی سے پہلے وزارت عظمیٰ عمران خان صاحب کی جھولی میں ایک پکے ہوئے آم کی طرح گرتی سب کو نظر آ رہی تھی. پی ڈی ایم ان کو جتنا زیادہ کنٹین اور لمٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی، جتنا زیادہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹتی تھی، اتنی ہی زیادہ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی تھی. بہرحال عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی عامر کیانی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب کو
تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، تھوڑی سی ڈیپتھ دکھانی چاہیے، وہ دوبارہ وزیر اعظم بن ہی جائیں گے. ان کی پاپولیرٹی ابھی بھی کافی زیادہ ہے، لیکن شاید ان میں حوصلہ نہیں ہے، ان میں صبر نہیں ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.